नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम में पाकिस्तान में दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और इस खत्ते के हवाले से। पहली डेवलपमेंट वो थी जब हफ्ते के दिन पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनरल फैज़ हमीद ने 7 जो नेबरिंग ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, जिसमें रशिया भी शामिल था, जिसमें चीन भी शामिल था, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान शामिल थी और ईरान भी शामिल था। इंटेलिजेंस चीफ्स की, इंटेलिजेंस हेड और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस किस्म की मीटिंग कभी इससे पहले पाकिस्तान में या किसी और नेबरिंग कंट्री में नहीं हुई। अफ़गानिस्तान के हवाले से हुई, एक ऐसे दिन पे हुई जब अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत की फॉर्मल इनॉग्रेशन का वक्त भी था और फिर 11 सितंबर की 20वीं या 21वीं एनिवर्सरी भी थी। और इस डेवलपमेंट ने एक मैसेज भेजा कि अफ़गानिस्तान के तमाम जो नेबर हैं उनके दरमियान एक कंसेंसस है कि आगे कैसे चलना है। वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, स्टेबिलिटी हो और दुनिया का ताउन मांग रहे हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि अगले ही दिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक डोसियर, बहुत बड़ा डोसियर जो है हिंदुस्तान की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी और पामाली है उस हवाले से वो डोसियर इशू किया। ये दोनों डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत एक तफसीली जायज़ा मांगती हैं कि इसका जो कुछ पाकिस्तान सिग्नलिंग कर रहा है उस सिग्नलिंग का क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या दुनिया उसे बाय करेगी और ख़ास करके हिंदुस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने दोबारा जो पोजीशन ली है उसका किस हद तक इम्पैक्ट हो पाएगा। एक क्रिटिकल एनालिसिस इसका हम करेंगे और बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ। मुझे साथ पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब नजमुद्दीन शेख साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर टू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक्स चीफ सेक्रेटरी टू खैबर पख्तूनख्वा जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद अफगान अमूर के माहिर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। और जनरल नईम खालिद लोधी साहब प्रोमिनेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, फॉर्मर केयर टेकर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, ये जो इंटेलिजेंस हेड्स की और इंटेलिजेंस रेफ्स की जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस नौइयत की, इस पैमाने पे, इस साइज़ में इससे पहले कोई मीटिंग मुझे अपनी मेमोरी में याद नहीं। मैं समझता हूँ बहुत अहम है, इसलिए एक तो ये इनमें आप देखेंगे कि तमाम वो लोग शामिल हैं जिनको हम डिट्रैक्टर्स नहीं कहते, वरना जब भी कोई ना कोई मीटिंग होती है उसमें एक आध ऐसा मुल्क भी शामिल हो जाता है जिसके बारे में आपको यकीन नहीं होता कि वो भी वाकई यहाँ पर अमन चाहते हैं या नहीं चाहते। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ की दावत पर हुआ और बड़े मुल्क जैसे चीन और रूस उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया और ख़ासकर ईरान का रिस्पांस बड़ा अच्छा लगा कि वो भी आए, क्योंकि आपको पता है 1-2 रोज़ पहले ही ईरान की तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई थी जो शायद इतनी वो हौसला अफजा नहीं थी। इसको इस तनाज़ुर में भी देखिए कि सिर्फ 2 दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ जो हिंदुस्तान से होकर आए थे वो भी मिले हमारे लीडरशिप को। तो मेरा ख्याल इन तमाम चीज़ों को देखें तो ये बहुत अहम बन जाती है और मेरा ख्याल है जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि आने वाले दिनों के लिए जो डायरेक्शन है वो तकरीबन नज़र आ गई है, दुनिया को दिखा दी है कि ये वो मुल्क है जो यहाँ पर अमन चाहेंगे और इसके लिए पूरी कोशिश भी करेंगे और जो बन सका वो मदद भी करेंगे अफगानिस्तान की। सिर्फ एक चीज़ का जो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ वो ये कि जब अफगानिस्तान ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था और उनके NDS के चीफ भी उन्होंने अपॉइंट कर दिए थे, तो उनका ना होना, जब आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो फिर अफगानिस्तान का कोई रब्त उधर होना चाहिए था, जबकि उन्होंने अपॉइंट भी कर दिया था। 12 हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो चूंकि अभी तक हलफ नहीं उठाया। आपको क्या वजह समझ आई जान साहब कि क्यों नहीं था? अच्छा ठीक, अच्छा सवाल आपने उठाया, लेकिन आपको क्या समझ आई कि क्या वजह है कि अफगान जी मुझे ऐसे लगा कि चूंकि अभी तक फॉर्मल ओथ टेकिंग नहीं हुई थी तो शायद एक तो ये वजह हो सकती है और दूसरा ये है कि डायरेक्शन तो ये ज़रूर बताना चाह रहे थे ये वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को तंग भी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो आ जाते तो शायद चंद एक मुल्कों पर वो अच्छा ना गुजरता, उनको अच्छा महसूस ना होता। तो ये मेरे ज़हन में है, तो इस लिहाज से अहम है क्योंकि इससे और ये मेरा ख्याल है उस चीज़ का जवाब भी है जो अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ मेरा ख्याल ज़रूर कोई कैरेट्स और स्टिक्स लेकर आए होंगे और कुछ और तकाजे भी किए होंगे, तो शायद ये उसका एक मुनासिब जवाब भी था, ये मेरा अंदाज़ा है। जी ठीक।
اچھا اس سے پہلے کہ میں فورن سیکرٹری صاحب کی طرف چلوں، میں رستم شاہ محمد صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، افغان امور کے ماہر ہیں۔ رستم شاہ محمد صاحب، انٹیلیجنس چیف ظاہر ہے کہ اپنی اپنی کنٹری کے اسٹیٹ کے بڑے اہم ریاستوں کے نمائندے ہیں، ان کی میٹنگ ہونا کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ایک کنسنسس جو ہے ڈیولپ کر رہی ہیں۔ اس کو مغربی دنیا میں کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں دیکھا گیا ہوگا؟ اس کو کیسے محسوس کیا گیا، کیسے اس کو ریسیو کیا گیا، اس کی کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیے مغربی دنیا میں اس کو اس فی الحال وقت اس ماحول کے تناظر میں وہ زیادہ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی انکلوزیو حکومت قائم نہیں ہوئی، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان شاید اپنی پرانی پالیسیز پہ گامزن ہیں، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اس کو ہم ٹیسٹ کر لیں کہ یہ پلیجز جو پرامزز وہ دے رہے ہیں وہ اس کو فلفل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور امریکہ نے حال ہی دنوں میں کچھ اشارے ایسے دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جلد امریکہ کے ساتھ جو تناؤ ہے اس میں کچھ کمی آ جائے۔ کانٹیکٹس برابر جاری ہیں، اگر امریکہ نے کچھ لیڈ لے لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ بھی پھر آہستہ آہستہ افغانستان کو امبریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے اپنے جو ان کے ریزرویشن ہیں ان پہ ان سے بات چیت کریں گے۔ یہ جو انٹیلیجنس چیفز کی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے ایک کوآرڈینیشن میٹنگ تھی، اور حالات کا تقاضا تھا کہ یہ میٹنگ ہو جائے، کیونکہ ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں، تاریخ ہمارے سامنے بنتی جا رہی ہے، ایک نیا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہم ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں چین کا سب سے بڑا رول ہے، پاکستان کا رول ہے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کا رول ہے، ایران کا رول ہے۔ تو یہ میٹنگ میرے خیال میں ٹائملی تھی، اور اچھا ہوا کہ یہ میٹنگ ہو گئی۔ ذرا کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے کہ ڈیولپ نہ ہوا ہو، کیونکہ بعض معاملوں پر ابھی تک کچھ اختلافات باقی ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی ایک اسپیشل پوزیشن ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ بارڈر کی بات ہے، پھر ایتھنیسٹی ہے، پھر مہاجرین ہیں۔ مجھے آنے دیجیے ذرا نجم الدین شیخ صاحب کی طرف، ایکس فورن سیکرٹری۔ نجم الدین شیخ صاحب، ابھی بھی جو سوال ہے نا وہ پوری طرح سے انالیسس نہیں ہو سکا۔ اس میں ہندوستان نہیں تھا، اس سے پہلے امریکہ کی ہمیشہ کوشش رہی، کیونکہ امریکہ بھی نیبر نہیں تھا لیکن اس کی فزیکل پریزنس تھی، آکوپیشن تھی امریکہ کی، امریکہ اندر بیٹھا ہوا تھا افغانستان کے، تو امریکہ اور طرح سے دیکھتا تھا افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن کو، اور ہندوستان کو وہ لے کر آئے جو امیڈیٹ نیبر نہیں تھا۔ اب یہ جو میٹنگ ہے انٹیلیجنس ہیڈز کی، یہ کہتی ہے کہ ہم امیڈیٹ نیبر ہیں، کو اس میں روس ہے جو امیڈیٹ نیبر نہیں ہے، وہ سینٹرل ایشینز کا ریپبلک ہے لیکن روس اس میں موجود تھا، روس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ اس کے نیبر تھے۔ اسے ہندوستان میں کیسے دیکھا گیا ہوگا، اور فورن پالیسی کے لینس سے آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو اس سوال کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ کون سے پڑوسی ممالک تھے جو نہیں آئے۔ ہندوستان کو میں ان میں نہیں گنتا، کیونکہ وہ کوئی ان کی سرحد نہیں لگتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قزاقستان کی بھی سرحد نہیں لگتی، لیکن قزاقستان کا جو سینٹرل ایشیا میں رول ہے اور جو روس کا جو سینٹرل ایشیا میں رول ہے، اس وجہ سے ان دونوں کو آپ ایک حد تک پڑوسی سمجھ سکتے ہیں، جن کا اگر سرحد نہیں ملتی تو ان کے جو مفادات ہیں وہ ضرور ملتے ہیں۔ تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں تاجکستان نہیں آیا۔ میں نے آپ نے جو لسٹ پڑھی اس کو میں نے سننے کی کوشش کی، اور اس میں مجھے تاجکستان کا نام نہیں آیا، اور وہ اہم چیز ہے کیونکہ اچھا سر، میری لسٹ میں ہو سکتا ہے رہ گیا ہو، لیکن چھپا تو ہے، جو چھپا ہے سر اس میں تاجکستان کا نام ہے، اس میں کرغزستان نہیں ہے۔ تاجکستان کا نام ہے سر پرنٹڈ لسٹ میں کہنے میں رہ گیا ہوں گا۔ جی تاجکستان کا تو ہے، کرغزستان کا نہیں ہے۔ میں دوبارہ چیک کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہی سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا، مجھے ہی یہ انفارمیشن ملی تھی۔ تاجکستان سر میں نے ہی سب سے پہلے کیا تھا، میں باقاعدہ وہ ٹویٹ سب سے پہلے سر یہ ملی ہی مجھے تھی ٹپ سر۔ اس میں قازقستان ہے سر، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، اس میں کرغزستان نہیں ہے سر۔ کیا کرغزستان نیبر بنتا ہے سر افغانستان کا؟ کرغزستان دیکھیے نیبو بنتا ہے، لیکن اچھا اگر تاجکستان ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ تاجکستان نے ایک واضح کیا ہے کہ صاحب
ان کو وہ چاہتے ہیں کہ تاجک جو افغانستان میں تاجک ہیں ان کی پوری نمائندگی کی جائے نئی حکومت میں اور طالبان کے ساتھ. اس پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو وقت لگے گا. کیئرٹیکر گورنمنٹ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے، ایک گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنے گی اور اس گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی میں پھر ان کا حصہ ہوگا. تو اگر تاجکستان نے اس میں حصہ لیا ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے، لیکن ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو وہ تاجک مدعے ہیں افغانستان میں ان کی نمائندگی جو وہ چاہتے ہیں اس کو طالبان کو کچھ توجہ دینی ہوگی. دوسری چیز کہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ صاحب ہندوستان اچھا نہیں سر، اچھا سر ہندوستان نے جس کی اسٹریٹجک تھنکنگ میں ہندوستان کی جو ایک اسٹریٹجک تھنکنگ تھی کہ وہ پاکستان کے ایسٹ میں بھی پریزنٹ ہو اور پاکستان کے ویسٹ میں بھی پریزنٹ ہو، اور پھر جو ڈوسیئر بھی جیسے آپ نے دیکھا آیا، اس ڈوسیئر میں تو اس دفعہ بہت بڑا ڈوسیئر آیا، 100 صفحوں سے زیادہ کا ڈوسیئر ہے. تو ہندوستان نے جو ایک انفراسٹرکچر کھڑا کیا انفلوئنس کا اور ظاہر ہے پاکستان کو کنٹین کرنے کا، پاکستان کا راستہ روکنے کا، اب ہندوستان اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہا ہے اور کیسے ریئیکٹ کرے گا جس میں کہ ہندوستان باہر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیڈیٹ نیبر اندر آ گئے ہیں سب؟ دیکھیے ان کو آپ ابھی باہر نہ سمجھیں. یہ آپ یاد رکھیے کہ طالبان نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک برج بنے، افغانستان اور پاکستان مل کے ایک برج بنے جو کہ سینٹرل ایشیا کو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ملائے. تو اگر اس قسم کی ان کی تھنکنگ ہے تو وہ ہندوستان کو باہر رکھنا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی طور پہ ان کے مفادات اسی میں ہیں کہ وہ کنیکٹیوٹی کروا سکیں سینٹرل ایشیا کی ساؤتھ ایشیا کے ساتھ. اور ساؤتھ ایشیا سے مراد پاکستان کے مشرق میں جو ممالک ہیں، یعنی اولاً ہندوستان، لیکن باقی سارک کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی بڑھے اور اقتصادی جو اس کے مفادات ہو سکتے ہیں وہ افغانستان تک پہنچیں. یہ آئیڈیا اسی نوعیت کی ہے جو ہم نے پہلے کہی ہوئی ہے کہ صاحب ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں. اگر ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں تو وہ کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کے اور افغانستان دونوں کو ملا کے، اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ایک کنیکٹیوٹی کرنے کا جو ہم نے خود پروپوز کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے. رستم شاہ محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ایک کوئٹ پرو کو ہوتا ہے نا، جب بھی اسٹیٹس ڈیل کرتی ہیں تو کوئٹ پرو کو ہوتا ہے، دونوں سائڈ میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. انڈیا کا تو ہے کہ وہ دینا کچھ نہیں چاہتے، لینا سب کچھ چاہتے ہیں. دیکھیے پرسیپشنز ویری کرتے ہیں. ہندوستان کی وہاں پہ $3 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، کاپر مائنز میں بھی، آئل اینڈ گیس میں بھی، اور ہندوستان افغانستان کے راستے انرجی کے جو سر وہ کمٹمنٹس ہیں جو آئل اینڈ گیس کی جو سر وہ کمٹمنٹس ہیں، اصل میں ہوئی نہیں ہے $3 بلین کی انویسٹمنٹ. نہیں ہو گئی، کمٹمنٹس ہیں. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب وہ سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. وہ چاہے سڑک ہو، چاہے پارلیمنٹ بلڈنگ ہو، چاہے ہاسپٹل ہو، سب ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ابھی اور پروجیکٹس پہ کام جاری ہے. طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اسی طرح افغانستان کو ہندوستان کے اس کے حوالے سے دیکھیں گے تو افغان ناراض ہوں گے. وہاں اس بات پہ شدید ناراضگی پائی جاتی ہے کہ پاکستان ہمیں کیوں فارن پالیسی میں، ہاں یہ ہمارا مطالبہ ہوگا کہ اوورٹلی یا کوورٹلی افغان سرزمین کو کسی حالت میں بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، اور اس کو طالبان انشور کریں گے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ طالبان کبھی بھی کسی ایسے اس کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ افغان سائل پاکستان کے خلاف استعمال ہو. لیکن اس کے بعد
یہ جو ہندوستان نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے، چابہار پورٹ پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے جو آئل اینڈ گیس وہ آتے ہیں امپورٹ وہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے، تو ان کو اپنے جو ریلیشن ہے افغانستان کے ساتھ جو بہت پرانے ہیں، صدیوں پرانے ہیں، وہ برقرار رہیں گے. اس میں شاید ہو سکتا ہے اور بھی تیزی آ جائے، لیکن ہم اگر صرف اسی اینگل سے دیکھیں گے تو لارجر پرسپیکٹو ہم ذرا اس کو ڈسٹارٹ کریں گے، اور اس میں جو تھوڑا بہت گڈ ول رہ گئی افغانستان میں وہ بھی بالکل ایروڈ ہو جائے گا. تو ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ افغانستان کے تعلقات چین کے ساتھ کیسے ہوں، روس کے ساتھ کیسے ہوں، ازبکستان کے ساتھ. یہ جو سر رستم شاہ مامسک یہ جو ایک نیریٹو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بیانیہ. ہندوستان کے جو تاریخی تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ اس خطے کی وجہ سے ہیں، پاکستان کی وجہ سے، جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے جو کبھی جو وہ ہندوستان کا حصہ تھا. اب درمیان میں پاکستان بھی ہے، سو پاکستان کے بھی کنسرنز ہوں گے کہ ہندوستان کو جس قسم کی کنسیشنز آگے چاہیے سینٹرل ایشیا کی طرف، وہ اس میں پاکستان کو کیا ملے گا. آپ صرف افغانستان کی تو بات نہیں نا، پاکستان بھی ہے درمیان میں. دیکھیے اسی لیے تو انہوں نے چابہار پورٹ جو بنایا ہے ہندوستان نے، وہ تو اسی لیے بنایا ہے کہ ایزمپشن یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہیں گے. تو ایک متبادل رستہ انہوں نے پہلے سے اس کا بندوبست کر لیا ہے، اور اس کی حالت اب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت تو $2.5 بلین سے کم ہو کے $600 ملین تک آ گئی ہے، اور ہندوستان اور افغانستان کی تجارت $1.3 بلین سے تجاوز کر گئی ہے. تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیکٹر کر کے ہم ذرا پالیسی کریں گے تو ذرا وہ زیادہ ڈیوریبل ہوگی، زیادہ سسٹینیبل ہوگی پاکستان کے لیے. افغانستان اور یہ تو افغانستان تو چاہے گا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں، تاکہ اب افغانستان اور ہندوستان کے راستے جو تجارت ہونی ہے وہ پاکستان کے راستے ہو جائے. لیکن فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے جیسے حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ 2000 سال کی تہذیبی روابط ہیں افغانستان اور ہندوستان اس خطے کے درمیان، تو ان کو دیکھ کے یہ باور ہوتا ہے کہ کوئی بھی چاہے حکومت ہو افغانستان میں وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. اور پاکستان کو اگر اس سلسلے میں کوئی ایسی وہ ہوئی کہ آپ اپنے سائل جو ہے وہ ہمارے خلاف، تو وہ پھر انٹینیبل سچویشن ہے. یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے، اور افغانستان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پرووائڈ کرے کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی کی وہ اجازت نہیں دیں گے، نہ ابھی دیں گے نہ فیوچر میں دیں گے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہمیں تو بات کرنی ہے کہ رستم شاہ مامسک مجھے بریک لینے دیجیے. بہت دلچسپ ہے یہ آرگومنٹ اور یہ بحث بہت دلچسپ ہے. میں جان صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا کیونکہ میرے ذہن میں سوال ہے کہ ہندوستان کا جو نیریٹو ہے، گلوبل نیریٹو ہے کہ ہمارے تو بڑے پرانے ہزاروں سال پرانے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن وہ تعلقات تو اس خطے کی وجہ سے ہیں جسے اب پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ ایکویشن کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے اور پھر ڈوسیئر کی کیا امپورٹنس ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں رستم شاہ مامن صاحب، نجم الدین شیخ صاحب ایکس فارن سیکرٹری، اور میرے ساتھ ہیں جنرل نعیم خالد صاحب. اور جنرل صاحب بریک سے پہلے آپ کی لائن میں تھوڑی سی ڈسرپشن تھی، میں آپ کی طرف آ نہیں سکا. جو ڈسکشن ہے کہ افغان طالبان بھی چاہیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے اچھے تجارتی اور انویسٹمنٹ کے ریلیشن شپ ہوں. ہمارے ہاں بھی منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف ٹریڈ، کامرس یہ چاہیں گے کہ اس قسم کی کنیکٹیویٹی ریجنل ہو. ہم ریجنل کنیکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ریزرویشنز ہوں گی کیا گیون دا فیکٹ کہ پھر وہ ہندوستان کا ایک نیریٹو ہے جسے ہندوستان نے پوری دنیا میں اتنا بیچ دیا ہے کہ اس میں یہ چیز نظر انداز ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے تاریخی تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ. مطلب اس میں سمپل سی بات ہے کہ وہ تاریخی تعلقات جو اس جغرافیائی حصے کے ہیں جو اب پاکستان ہے، کیونکہ پشاور ویلی جو ہے وہ ہمیشہ افغانستانی کا حصہ رہا ہے 19ویں صدی تک. جنرل صاحب کیا اس میں کوئڈ پرو کو ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ اور کیا ریزرویشنز ہو سکتی ہیں؟ جی اس میں یہ جو ایک دو نئی چیزیں ابھری ہیں نا، ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہوگا، ورنہ جو رستم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے کہ افغان طالبان نے کہا جی ہم سب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، اور اسپیشلی ہندوستان کو کہا کہ آپ آئیے اپنے جو پروجیکٹس ہیں مکمل کریں. لیکن ایک تو ہندوستان نے جو لائن پکڑی ہے جو طالبان کو پسند نہیں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر کام کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے وہ پاکستان کی ISI نے کیا ہے، اور اتنا چلا کے وہ کہہ رہے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ جب ان کے نمائندے کو وہاں موقع ملا تو تھوڑا سا انہوں نے سنپ بھی کیا کہ یہ آپ کس طریقے سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑا سا پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر اس لحاظ سے کہ ایک طرف تو یہ تقاضا ہوگا افغانستان کی طرف سے کہ افواگا کی راستے ہمیں
تجارت کرنے دیں، اور کیونکہ ان کے حق میں ہوگا یہ، لیکن ساتھ ہی پاکستان کا ایک موقف ہے کہ جب تک کشمیر پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو دیکھیں اس میں کس طریقے سے، میرا خیال ہے کہ ہمیں افغان سر واگھا کے راستے کون سی تجارت کرنے دیں ہم نے، لیکن سر واگھا کے حوالے سے کون سی تجارت کرنے دیں؟ بیکاز افغانستان کے لیے جو گڈز ہوتی ہیں ہندوستان کی وہ تو واگھا سے جا سکتی ہیں، میرا خیال ہے سینٹرل ایشیا کی نہیں جا سکتی ہیں، اور افغانستان کی گڈز بھی جاتی ہیں، وہ تو جاتی رہی ہیں گزشتہ 15 سال. جو مجھے معلوم ہے وہ ایسے ہے کہ آج کل افغانستان کی گڈز جا رہی ہیں ہندوستان میں، لیکن ہندوستان کی گڈز شاید نہیں آ رہی افغانستان میں، ٹو وے ٹریفک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پر یہ ٹرکس چینج ہوتے ہیں، کوئی انڈین ٹرک گزر نہیں سکتا پاکستان کی سرزمین سے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ پہلے اتاریں چیزیں پھر چڑھائیں اور پھر آگے کریں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان پر یہ پریشر آئے گا، یہ تقاضا ہوگا افغان گورنمنٹ کا کہ ابھی آپ ہمیں فری آنا جانا رکھیں. وہ شاید تھوڑا سا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن ابھی آپ نے ڈوزیر کی بات آ گئی، وہ بھی اندر آ گئی. لیکن یہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ جو ہندوستان نے یہ لائن پکڑی ہے، اور پھر پنشیر میں شاید کوئی ایسے شواہد مل گئے ہوں افغان گورنمنٹ کو کہ وہاں پر انڈیا کا خاص کردار تھا پنشیر والوں کو کھڑا کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ کافی ساری چیزیں مکسڈ اپ ہیں. اب دیکھیے کون سی چیز پرویل کرتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں جو ان کی اکنامک پرائرٹیز ہیں وہ اس وقت پرویل کریں گی، اور وہ سب سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان probably will have to understand this، اور شاید کچھ تھوڑا سا ہمیں اپنا لور کرنا پڑے جو بھی ہمارا جی ہے بیانیہ یا جو بھی ہے. جی اچھا جان صاحب میرے ساتھ رہیے، مجھے واپس جانے دیں رستم شاہ معاون صاحب کی طرف. اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ کر دوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستانی ٹرک بھی اپنا سامان لے کے افغانستان میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ پاکستان میں ایکسل روڈ لمٹ کی جو ہے لمیٹیشنز نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹرک زیادہ وزن کیری کرتے ہیں. اور افغانستان میں چونکہ امریکیوں نے ایک ایکسل روڈ لمٹ لگا دی ہوئی تھی، تو جتنا سامان پاکستانی ٹرک کیری کرتا ہے اس کو اس بارڈر سے آگے 2 ٹرک جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں، تو چیزوں کو وہاں پہ ان لوڈ کرنا ہی پڑ جاتا ہے اس وجہ سے، بیکاز آف پیورلی ٹیکنیکل جو ریزنز ہیں. رستم شاہ معاون صاحب، ہندوستان اچھے تعلقات چاہتا ہے، وہاں کی حکومت چاہتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ یعنی ہمیشہ سے بھی کر رہے ہیں، لیکن 15 دن سے، جب سے 15 اگست کے بعد سے بھی ہندوستان کے تمام ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ آگ بھگولا ہیں طالبان کے خلاف، اور شدید نفرت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. اس میں ہر قسم کی وہ چیز استعمال کرتے ہیں، سچی ہو، صحیح ہو، غلط ہو. کیا افغان طالبان اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ افغان طالبان کی طرف سے تو ہندوستان کے خلاف کچھ نہیں کہا جاتا. دیکھیے اس وقت تو وہ متاثر ہوں گے، اور اس وقت ہندوستان جو پالیسی اپنا رہا ہے، جو ان کے میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ تر اس تناظر میں ہے کہ شاید پاکستان کا کچھ ہاتھ ہے، اور جو گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، کیبنٹ جو بنائی گئی ہے، اس میں بھی پاکستان کا کچھ ان پٹ شامل تھا، اور جو وہاں پہ حکومت کی ترجیحات ہیں ان میں بھی پاکستان کا ان پٹ شامل ہوتا ہے. یہ باتیں درست نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ازمپشنز ہیں، یہ وہاں پہ ایک خیال پایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت طالبان اس چکر میں نہیں پڑیں گے. اس وقت ان کو بڑے اہم کام درپیش ہیں. سب سے بڑی بات تو اکانومی کی ہے. وہ سب سے جو زیادہ وہ فوکس کریں گے وہ اکانومی پہ کریں گے. اس کے بعد جو باقی ان کی ترجیحات ہیں کہ یہ جو 40 لاکھ لوگ افغانستان کے اندر جو بے گھر ہیں اس وقت IDPs ہیں کہ ان کو کیسے بسایا جائے. اس کے بعد یہ جو داعش وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے, سیکیورٹی کے مسائل آتے ہیں. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پرانی ایڈمنسٹریشن اس وقت چل رہی ہے. جو ایمبیسیز ہیں اس میں پرانے لوگ ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ سے لے کے یورپین ممالک میں بعض ایمبیسڈر نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. وہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سے بھی نمٹنا ہے. ابھی تک تو انہوں نے کسی اپنے سفیر کو بھی نہیں لگایا, تو ان کے سامنے امیجیٹ بڑے پرابلم ہیں. یہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اس پہ شاید وہ بعد میں وہ کریں گے, لیکن جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے کہ طالبان کی حکومت اور ہندوستان نارمل تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے, اور جس میں تجارت کا فروغ بھی شامل ہے. واگا کے راستے تجارت تو ہونی نہیں, تو وہی چابہار کا جو راستہ ہے وہی راستہ استعمال ہوگا. اور وہ جو اس وقت ٹریڈ کا جو حجم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی مزید اضافہ ہو. سر جو ہماری پورٹ ہے سر, اسے کہتے ہیں گوادر جو ہے,
گوادر کا پوٹینشیل بتایا جاتا تھا کہ چابہار سے بہت زیادہ ہے، اس کا سائز بہت بڑا ہے، اس کی ہینڈلنگ بہت زیادہ ہے. پھر رستم شاہ محمد صاحب چند مہینے پہلے ایران نے بڑی ڈسرپشن ہوئی ایران اور ہندوستان کے ریلیشن شپ میں، جب ہندوستان نے گریز کیا چابہار میں مزید انویسٹمنٹس کرنے سے، اور خود ایران کے اندر جو ان کی ریلوے کی کمٹمنٹس تھیں، کنسٹرکشن کی کمٹمنٹس تھیں، اس سے انہوں نے گریز کیا، وہ پیچھے ہٹے، وہ ہیزیٹنٹ نظر آئے چونکہ امریکہ کا ہندوستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. تو وہاں پر ایک ہمیں ناراضگی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناراضگی جو ایران اور ہندوستان میں اس وقت پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ محض ایک وقتی چیز تھی، ایران نے اس کو معاف کر دیا ہندوستان کو؟ اگر ان کا نیوکلیئر ڈیل جو ہے دوبارہ ریوائیو ہو جاتا ہے اور ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کی کچھ نارملسی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جو ابھی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے جو لوگ گئے تھے ان کا اور تہران کے درمیان ایک کنسنسس ایمرج ہونے لگا ہے اور ایک ایگریمنٹ شاید ہونے کو ہے، اس کے بعد تعلقات کی نوعیت بدل جائے گی. اس کے بعد امریکہ کو کوئی ایسا پریشر ہندوستان پہ نہیں پڑے گا، تو میرے خیال میں اس کے بعد ہندوستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں اس میں بھی آپ تیزی دیکھیں گے، زیادہ اسموتھ ہو جائیں گے. میں آتا ہوں جناب نجم الدین شیخ صاحب کے پاس. نجم الدین شیخ صاحب، یو ہیو بین دی ایکس فارن سیکرٹری آف پاکستان، آپ نے فارن آفس کو ہیڈ کیا ہے. یہ فارن آفس نے دوسرا ڈوسیئر نکالا ہے 12 مہینے میں ہندوستان کے حوالے سے، اور اس دفعہ یہ ڈوسیئر جو ہے یہ بہت ہی اس میں تفصیلات ہیں. یہ ڈوسیئر جو ہے اس میں 100 سے زیادہ صفحات ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے 3432 وار کرائمز جو ہیں ہندوستان کے افواج نے کیا، جس میں 1178 ٹروپس آفیسرز اپ ٹو دا لیول آف جنرلز، بریگیڈیئر جنرلز، میجر جنرلز، انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں اس میں ملوث ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے 1990 سے 96,000 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو چکی ہیں، 1,62,000 آربیٹری اریسٹ اور ٹارچر ہوئے ہیں، 25,000 پیلٹ گن کے کیسز ہیں. اور یہ جو پرانی گارڈین کی سٹوری تھی، ان ان مارکڈ میس گریوز کا جو 9,000 تھیں، ان کا بھی اس ڈوسیئر میں ذکر کیا گیا. اور ڈوسیئر میں پاکستان کی ہیومن رائٹ کی جو منسٹر ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں فارن منسٹر کے ساتھ، اور اس کو اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو ہندوستان پہ اس حوالے سے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے، وار کرائمز کے حوالے سے سینکشنز لگانے چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ لگائیں گے، لیکن ان ڈوسیئر سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ کوئی پریشر پیدا کر پا رہا ہے انڈیا کے لیے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے موید، میں پہلے تو کچھ کامنٹ کرنا چاہوں گا ہماری پہلی ڈسکشن پہ ایران کے سلسلے میں. دیکھیے ایران چابہار کے سلسلے میں، دیکھیے چابہار میں جو ہندوستانی دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں ان کو وہ ریفائنڈ فردر استعمال کر کے اور وہاں پہ کیمیکلز بنائے. اس کو انہوں نے ٹریڈ کے لیے یوز نہیں کیا ہے، جو ٹریڈ وہاں سے ہو رہا ہے. اور رستم شاہ محمد نے بالکل صحیح بتایا کہ 1.9 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہوئی ہے. اس ٹریڈ میں آپ دیکھیے کہ زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام قلعہ پہنچتی ہیں اور اسلام قلعہ سے پاکستان آتی ہیں. یہ آپ یاد رکھیے کہ اسلام قلعہ میں جو ڈیوٹی کلیکٹ ہوتی تھی $200 ملین، اشرف غنی گئے تھے وہاں پہ جا کے اسماعیل سے انہوں نے جبراً یہ $2,000 ملین لیے تھے. اس وقت یہ بات ہوئی تھی ان کے کسٹمز والوں سے، اور انہوں نے کہا صاحب کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 20% کے قریب ہم خود استعمال کرتے ہیں، باقی تو آپ کے مارکیٹ کے لیے ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اب جہاں تک سوال ہے آپ کے ڈوسیئر کا، اس پہ یاد رکھیے کہ جو ڈوسیئر اب ہم نے بنایا ہے، میں نے ابھی آپ نے جو تفصیل بتائی یہ میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے، میں نے ڈوسیئر پوری طرح سے پڑھا نہیں ہے. لیکن جو اس میں کہا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہیں. اس قسم کی تفصیل نہیں ہے، اس قسم کی ڈیٹیل کے کون سے جنرلز نے، کون سے لیفٹیننٹ جنرلز نے، کون سے میجر جنرلز نے کون سے وار کرائمز کیے ہیں، وہاں پہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیے ہیں. لیکن اوور آل انٹرنیشنل میڈیا میں ساؤتھ ایشیا، ویسٹرن کمیونٹیز اور روس تک میں بھی
رپورٹس آئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی فورسز استعمال کی جا رہی ہیں کشمیریوں کے خلاف، اور کشمیری ان کو کس حد تک ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اس وقت جو مغرب کے خیالات ہیں وہ چین ہندوستان کے کانٹیکس میں ہیں، اور جب تک کہ ان کو ہندوستان کی چین کے خلاف ضرورت پڑے گی وہ اسی طرح کی پالیسی اختیار کریں گے ہمارے ڈوسیئر ہونے کے باوجود، نظر انداز کریں گے اس کو۔ جی دیکھیے یہ ایک ریالٹی ہے۔ لیکن نجم الدین چیخ صاحب، چونکہ آپ تو فورن آفس کے ایگزیکٹو ہیڈ رہے ہیں، فورن آفس کے ایگزیکٹو ہیڈ رہے ہیں، ساری عمر سفارتکار رہے ہیں، یعنی اس سے پھر ہمارے کم از کم ہمارے اسٹوڈنٹ کو، پڑھے لکھے آدمی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستانی شہریوں کو، کہ ہیومن رائٹس ایک سائیڈ ایشو ہے۔ جب آپ نے پاکستان کا دبانا ہے، اس کو انڈر پریشر لانا ہے، تو ہیومن رائٹ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، پھر بلوچستان کا قصہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، پھر پی ٹی ایم کا قصہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، پھر آزادی نسواں امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، پھر میڈیا رائٹس امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہیومن رائٹس کوئی ایبسولوٹ امپورٹنس نہیں رکھتا اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں۔ ایم آئی رائٹ سر؟ لوک یہی تو میں پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب ہماری پالیسی کے تحت ہمیں کسی پہ دباؤ ڈالنا ہے تو اس کے جو بھی خلاف ورزیاں ہیں ہیومن رائٹس کی وغیرہ کی، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کی پالیسی اور نوعیت کی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب بری چیز ہے لیکن ہو رہی ہے، لیکن ابھی ہمیں بڑی پکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ بڑی پکچر والی جو سوال ہے وہ آپ کے ساتھ ایپلیکیبل نہیں ہے۔ ایپلیکیبل نہیں۔ جنرل صاحب، یور کوئک کامنٹ آن دس، کہ ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں، حقائق بھی لے کر آئے ہیں، اس سے زیادہ کیا حقائق ہم لے کے آئیں گے؟ کبھی ہندوستان تو اس قسم کی ڈیٹیلز نہیں لا سکا، لیکن دنیا اس میں وہ ٹریول نہیں کرتا، ہمارا نیریٹو آگے جاتا نہیں ہے، رک جاتا ہے۔ جی پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ڈوزیئر ہے وہ بہت مختلف ہے پہلے والے ڈوزیئر سے۔ اس کے اندر پراپر جس کو کہتے ہیں پروسیکیوٹیبل ایویڈنس شامل ہے، کیونکہ اس میں آڈیو کلپس بھی ہیں، اور اس میں اور ملکوں نے جو انفارمیشن جمع کی ہے وہ بھی لائی گئی ہے، اور انڈیویجولز کو باقاعدہ پن پوائنٹ کیا گیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا، اس کے بعد پھر اس کا بیک اپ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میرا خیال لا فیئر کے لحاظ سے دس از اے ڈفرنٹ ڈوزیئر اینڈ اٹ شوڈ ورک۔ اور اگر یہ نہیں بھی کرتا، اس کی بنیاد پر ہم اور بہت، فار ایگزامپل جب وہ پتہ چل گیا ہمیں کہ وہاں پر وہ اور لوگوں کو لا کے بسا رہے ہیں اور اس کا ایویڈنس بھی ہم دے رہے ہیں، تو ہم کم از کم یو این سیکورٹی کونسل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر دوبارہ پاپولیشن سینسس کروائیے، تاکہ پتہ چل جائے، ہماری طرف بھی کروا لیں، ادھر بھی کروا لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ کہتا رہا ہوں، اور ود ڈیو ریسپیکٹ ہماری جو ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹس ہیں، ڈپلومیسی alone can never resolve issues۔ ڈپلومیسی تو آپ کے پاور پوٹینشیل کا ایک ہراول دستہ ہے، اس کے پیچھے جو پاور ہوتی ہے وہ دیٹ ورکس، چاہے وہ اکنامک پاور ہو، پولیٹیکل پاور ہو، ملٹری پاور ہو۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کو صرف الگ سے ہوا میں آپ استعمال کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ جو ہندوستان نے کام کیا ہے، اس نے پولیٹیکل کام بھی کیے ہیں، اس نے ڈپلومیٹک کام بھی کیے ہیں، اس نے ملٹری کام بھی کیے ہیں، تب جا کے اس نے ایک وہاں پر ایک انوائرمنٹ بنائی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف ڈپلومیسی کے میدان میں، ابھی یہ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے کہ آپ لا فیئر کے میدان میں بھی آگے ہیں، تو اس میں آپ کو اور بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، انٹیلیجنس آپریشنز، میڈیا وارفیئر، اور نیریٹو بلڈنگ، اینڈ مے بی کوئی لور LIC ٹائپ چیز جو کچھ وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، کم از کم اس کا حق تو ہمیں ہے۔ جو وہ کر رہے تھے، کلبوشن کیا کر رہا تھا۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جان صاحب آپ کا لا فیئر کے حوالے سے۔ میں ایک بریک لے لوں۔ جان صاحب نے ایک ایڈیشنل انٹرسٹنگ پوائنٹ ناظرین ہمارے سامنے رکھا کہ پاکستان نے اب ٹریڈیشنل ڈپلومیسی سے ہٹ کے اس میں لا فیئر کی اپنی کیپیبلٹی جو ہے شو کی ہے۔ یہ ایک نیا ایلیمنٹ ہے جو گزشتہ 20 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، کم از کم 1-1.5 برس سے، کہ پاکستان نے ایک لا فیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے فورن آفس کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کہ ان حقائق کو، فیکٹس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ایک لیگل لینس سے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، پروسیکیوٹیبل ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس طرح سے ہوا، یعنی جو ایک انٹرنیشنل جارگن ہے اس میں پاکستان اپنے آپ کو لے کر آ رہا ہے۔ کس حد تک افیکٹو ہوگا، اس سے مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, नजमुद्दीन शेख साहब और जनरल नईम खालिद साहब मेरे साथ हैं। मैं आता हूँ रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की तरफ। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जब से हम यानी बड़े हो रहे हैं, गुज़िश्ता 15-20 बरस में हमने देखा यही है कि एक बैनुल अक़वामी बयानिए से दुनिया को तो यकीन दिलाया ही गया कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते के लिए, भारत के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अज़ाब जान है। पाकिस्तान में से दहशतगर्दी निकल रही है, पाकिस्तान में से और चीज़ें निकल रही हैं, पाकिस्तान जो है गवर्न नहीं हो सकता। मुझे याद है ऐसे पेपर्स बहुत तादाद में लिखे गए, एकेडमिक पेपर्स लिखे गए। और अब लेकिन तो जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया में तो जो है बिलीफ है, पाकिस्तान में भी जो हमारे यूनिवर्सिटियों में बच्चे हैं उनको यही दिलाया गया कि मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अपने करतूत अगर ठीक कर लेगा, अपनी बुरी हरकतों को छोड़ देगा तो फिर नैरेटिव इंप्रूव हो जाएगा। अब हमने एक नई नैरेटिव साइंस से चीज़ों को देख रहे हैं कि मसला करतूत का नहीं है, मसला हरकतों का नहीं है, मसला यह है कि नैरेटिव शेपिंग एक साइंस है। अब ये जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने पहले डोसियर के बाद दूसरा डोसियर निकाला, सैटरडे को एक मीटिंग होती है, संडे को हम एक डोसियर निकालते हैं, आप समझते हैं कि हम दुनिया के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ला सकेंगे, कम से कम कुछ फैला सकेंगे? आपको लग रहा है? मेरे ख्याल में नहीं। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब, इसको आप वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें। जब तक हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक साउथ चाइना सी में चाइना और अमेरिका के दरमियान ये खामोश जंग जारी है, हेजेमनी और कंट्रोल और वसाइल पे, और हिंदुस्तान के साथ उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी हो रहे हैं, उस वक्त तक ये आप गुमान न करें कि दुनिया कश्मीर के मामले पे आपके मौक़िफ़ का साथ देगी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि माजी में उनको ये गलत सबक पढ़ाया गया कि तालिबान क्या है, तालिबान की पुश पर तो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान ने हाथ उठा लिया तो ये अभी तक ये नैरेटिव चल रहा है बाहर की दुनिया में। और ये कहा जाता है कि चाहे तालिबान हो, चाहे कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हों, उनको अगर पाकिस्तान की मदद न हो तो वो लड़ नहीं सकते, सस्टेन नहीं कर सकते अपने आप को। दोनों चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये चीज़ दुनिया ने तस्लीम कर ली है बहुत हद तक। अब मैं समझता हूँ कि जब तक ये हक़ाइक़ हैं तो ये जो आप डोसियर की बात करते हैं, इसको दुनिया उस जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी तवक्कुआत हैं, कभी भी दुनिया इनको रिकग्नाइज़ नहीं करेगी। और इस बुनियाद पे हिंदुस्तान के साथ जो कि बहुत बड़ी मंडी है, जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, अपने ताल्लुकात पे और आंच नहीं आने देंगे। देखें, कश्मीर में तो वो जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, लेकिन दुनिया ये कहती है कि बाकी हिंदुस्तान में तो जमहूरियत है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है कश्मीर को छोड़ के, और वहाँ पे एक तसलसल एक है, एक डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इतने करोड़ लोग हैं, 1.3 बिलियन लोग हैं, और इतनी बड़ी तजारती मंडी है, और फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया साउथ चाइना सी की बात है, तो इनको देखते हुए ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि दुनिया इसके ऐसे नोटिस लेगी कि उनके अच्छा, मुझे आने दीजिए जरा साथ खराब हो जाएंगे। ठीक है। नजमुद्दीन शेख साहब, आपने जब आखिरी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते पार्टिसिपेट किया तो आपने एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ हमें समझाई कि 1962-63 में भी जब कश्मीर के हवाले से भुट्टो सवारन सिंह टॉक्स हुई तो आपने देखा कि दुनिया कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कि हिंदुस्तान पे। आप एक यंग डिप्लोमेट थे, चंद बरस पहले आपने फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया था, लेकिन आप मॉस्को और कराची के दरमियान थे, और आपने देखा कि मगरबी ममालिक बरतानिया और अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि हिंदुस्तान पे प्रेशर डाला जाए। चीन का खौफ और उनके सामने उस वक्त भी था। हालांकि उस वक्त ना तो हमने जिहादियों को सपोर्ट किया था, ना हम मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे। 62-63 में सिर्फ हमारा एक प्योरली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था 1947 से जो लिंगर कर रहा था। अब मामला जो है वो बहुत आगे जा चुका है। मसला कश्मीर का नहीं है नजमुद्दीन शेख साहब, ना मसला अफगानिस्तान। मसला तो ये है कि हमें ही दुनिया के सामने दिखाया जाता है कि हमारे ही करतूत हैं जिसका इफेक्ट हमारे ट्रेड पे होता है, हमारी इकोनॉमी पे होता है, हमारे सेल्फ इमेज पे होता है, हमारे मोरल पे होता है। फॉरेन ऑफिस, आपका डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहा है इस इमेज को चेंज करने के लिए। क्या एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि फॉरेन पॉलिसी आज के और कल के दिन के लिए सिर्फ नहीं होती, आपको आगे देखना है। और इस सिलसिले में जो लॉफेयर है और जिसका आपने जिक्र किया और जिसका मैं समझता हूँ एक ख़ास अहमियत है, आज नहीं, कल नहीं,
لیکن آگے چل کے اس کی اہمیت ہوگی. اس کو پرسیو کرنا ضروری ہے اور اس پہ جو کیس فارن آفس نے بنایا ہے اور جو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے چونکہ انہوں نے یہ ایکوپمنٹ اپنے پاس ڈیولپ کیا ہے, تو اگر اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں اس وقت دنیا توجہ دے نہ دے اس کو بڑھانا ضروری ہے. دوسری چیز جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا کہ صاحب ہماری آواز کب سنی جائے گی, کیا دیکھیے جب تک کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ 1.3 بلین لوگ ہیں, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہلاتی ہے اور اس میں مارکیٹ ہے بہت بڑا جس کو ہر مغربی ملک اور ہر ساؤتھ ایسٹ ایشین ملک کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو ریجنل کوآپریشن اور اکنامک پارٹنرشپ ہے اس میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو, آسیان والے چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو واپس لایا جائے کیونکہ یہ دنیا اب اقتصادی مفادات کو پہلے دیکھتی ہے اور مفادات آپ اپنی ٹھیک ہے. آپ کو اس میں کامیابی زیادہ نظر نہیں آتی. میں کوئک کامنٹ لے لوں, بالکل وقت میں ختم ہو گیا. میں جان صاحب کا ایک کوئک کامنٹ لیں. جان صاحب کی اور کوئک کامنٹ, وقت بالکل ختم ہو گیا. جی میں بس یہ کہوں گا کہ دنیا افغانستان کی فریڈم کے بھی خلاف تھی, افغان طالبان کے بھی خلاف تھی, انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی. تو میرا خیال یہ بیانیہ اگر لیا جائے کہ بس جو دنیا چاہے گی وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, یہ میرا خیال درست نہیں ہے. کشمیریوں کو سیکھنا چاہیے کہ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب بھی اس کے لیے وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا, ان کو آزادی مل جائے گی. اور صرف ڈپلومیسی سے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نجم الدین شیخ صاحب, نہیں ملے گی. ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. آزادیاں پلیٹوں میں رکھ کے نہیں ملتی ہیں, کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. جان صاحب مجھے بہت شکریہ, جان صاحب کا, نجم الدین شیخ, رستم شاہ مومن صاحب کا اس انتہائی انفارمیٹیو بحث میں, ڈیبیٹ میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.